बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन है, जनवरी की 17 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। तो जुमा मुबारक कौन कहेगा, देखेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के मामले में हमें यह पता चल रहा है कि आज फैसला आने जा रहा है। 23 दिसंबर को नहीं आया, हालांकि 23 दिसंबर की भरपूर तैयारी थी। लंबी समाअत हुई और लंबी समाअत, दलाइल मुकम्मल करें, आगे बढ़ें, फैसला सुनाना है। 23 तारीख को फैसला सुनाने नहीं सुनाया गया। फिर कहा गया कि कुछ हो रहा है। फिर 6 जनवरी को फैसला सुनाना है। फिर 6 जनवरी को फैसला नहीं सुनाया गया। फिर कहा गया 13 जनवरी को फैसला सुनाना है। 13 जनवरी को जज साहब ने कहा मैं तो आके बैठ गया था, इमरान खान साहब नहीं आए तो फैसला नहीं सुनाया जज साहब ने। अब 17 तारीख दी है, कहा यह जा रहा है कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। देखते हैं फैसला सुना दिया जाता है आज या नहीं। कहा यह जा रहा है कि आखिर वक्त तक की खबर यही कि फैसला सुनाया जाना है। क्या फैसला होगा इस बारे में बड़े दावे की जाने। यानी फैसल वावड़ा साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान साहब को 14 बरस, बुशरा बीबी साहिबा को 10 बरस। इसी तरह से कुछ मखसूस फैसल वावड़ा साहब के हम ख्याल लोग हैं सहाफत में, तज्जिया निगारी में, वो ये कहते हैं कि 14 बरस इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को 10 बरस। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को 10 बरस, बुशरा बीबी साहिबा को 5 बरस, 7 बरस, ये सजाओं की मिकदार बताई जा रही है। अब इसमें हमने ये भी देखा कि जैसे महर बुखारी साहबा ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारी अदालतों का हाल, उनकी वक़्त ये रह गई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस हैं वो भी और मीडिया पर्सन्स भी, यानी उन्होंने महर बुखारी साहबा को किसी कैटेगरी में नहीं रखा, लेकिन एक तबसरा ज़रूर किया। अब जब महर बुखारी साहबा ने ये देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तबसरा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हम ये बात करते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, ये बात करते हैं तो आपको बुरे लगते हैं, हम अपना काम करेंगे, हमें खबर मिली है, हमने खबर दी है। महर बुखारी साहिबा ये बता रही थी। बात यह है कि इमरान खान साहब के इस मामले में सबको अंदाजा है कि सजा होगी, सजा हो जाएगी। अगला मरहला लीगल बैटल का होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यह बात हमारे सामने है कि सजा होने के बड़े ठीक ठाक चांसेस हैं। इसमें एक नया नुक्ता निकला है। वो नया नुक्ता यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को सजा मुमकिन है कि ना हो, और यह भी मुमकिन है कि बहुत थोड़ी सजा हो। यानी इतनी थोड़ी सजा हो कि बुशरा बीबी साहिबा के मामले में हमें यह भी पता चले कि चलो ठीक है, बनी गाला उनको हाउस अरेस्ट कर दो, या जमान पार्क उनको हाउस अरेस्ट कर दो, या केपी में किसी जगह हाउस अरेस्ट वगैरह कर दिया जाए, टाइप की बात। अब अगर बुशरा बीबी के केस में यह होता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, तो फिर कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी क्योंकि बैकडोर मुज़ाकरात कर रही हैं, तो फिर चीज़ें वहां से आगे बढ़ेंगी और चीज़ों को आगे बढ़ाने का फैसला हो गया है। यह भी तय हो जाएगा बुशरा बीबी साहिबा को सजा अगर होती है, हाउस अरेस्ट के ऑर्डर वगैरह आ जाते हैं, सजा इतनी छोटी होती है कि बुशरा बीबी आसानी से निकल जाएं, जमानत फौरी हो जाए, तो ये हमें नजर आएगा। इसका मतलब है कि चीज़ें आगे बढ़नी हैं। ये बात अब इस मामले में की जा रही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब जिस जगह लेकर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि डील हो रही है, तो याद रखें कि इमरान खान साहब ने अर्दली वाली बात के बाद अर्दली वाली बात भी दोहराई, यानी शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का अर्दली एक और बार दोहराई ये बात। फिर इमरान खान साहब ने उसके अलावा ये भी कहा कि मुआफ़ी तो, आला तरीन शख्सियत का नाम लेकर कहा कि मुआफ़ी तो हमसे मांगे वो मांगे। तो इमरान खान साहब अपनी लैंग्वेज में, अपने बयानिए में, अपने इजहार में वहीं पर मौजूद हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो इमरान खान साहब आगे जाकर, यहां से आगे जाकर क्या करेंगे देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले कुछ दिनों में क्या करेगी देखना होगा। खबर दी थी इस बारे में कामरान मुर्तज़ा साहब ने, फजल रहमान साहब की जमात के कामरान मुर्तज़ा साहब ने, कि हफ्ता 10 दिन में जमानतें होती हुई नजर आएंगी इमरान खान साहब की जमात के अहम लोगों की। फिर इमरान खान साहब के मामले में भी उन्होंने ये कह दिया था, जब पूछा गया कुछ महीने, तो वो कहते मुझे लगता है और जल्दी, तो फिर 2-2.5 महीने की बात रह गई है, तो इमरान खान साहब की भी रिहाई हो जाएगी। ये खबर आ रही थी हमारे सामने, तो इसका मतलब है चीज़ें बहुत बदलेंगी। देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में सियासत क्या होती है, बयानात क्या होते हैं, चीज़ें कितनी चेंज होती हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है,
اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ کرے گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کچھ کنسیڈ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ کنسیڈ کرے گی؟ آمنے سامنے تو یہی دو لوگ ہیں. یعنی کیا پاکستان تحریک انصاف کنسیڈ کرتے ہوئے جو کہتی ہے ذل شاہ، کارکنان، اغوا، تشدد، املاک کو نقصان، مینڈیٹ کی چوری، پاکستان تحریک انصاف کیا کیا کنسیڈ کرے گی، کتنے وقت کے لیے کنسیڈ کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اپنے بیانیے میں، اپنی لینگویج میں، سوشل میڈیا پر بڑھائے گئے پریشر میں کیا کیا کنسیڈ کرے گی، یہ دیکھنے کی چیز ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کنسیڈ کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ کہتے ہیں نا ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ نے جس سے ناراض ہوئے اس کو پھر مزہ چکھایا ہے. اب کی بار ذرا زیادہ مزہ چکھا دیا، تیکھا ذرا زیادہ ہو گیا، یہ بات ہو رہی ہے. اور اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں کرا کہ ہاں اب کی بار تیکھا ذرا زیادہ ہو گیا ہے. تو کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کنسیڈ کرے گی؟ رعایتیں ملیں گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، لوگ رہا ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کو یہ کہے گی کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں. تو کیا مسلم لیگ نون برداشت کرے گی، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی بیانیاں کھیلے گی، کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک بات بڑی کانسٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم کون ہے؟ اس بات سے میں ابھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف سے بہتر چوائس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال کافی چیزیں ہیں جن پر نظر رکھنی ہوگی. آج غالب امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے. 14 سال بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن 10 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کو 5 سال یا ممکنہ طور پر اس سے کم بھی سزا سنا دی جائے. یہ سچویشن ہے. اب اس کے بعد یہ جو کشتی حادثہ ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس کشتی حادثے کے حوالے سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے ہمارے حکام کی جانب سے کہ ایک کشتی کا حادثہ ہوا ہے. اسپین، موریتانیہ، مراکش، الداخلہ کی بندرگاہ، وہاں نزدیکی سمندری حدود میں یہ کشتی حادثے کا شکار ہوئی. پاکستانی بھی اس میں سوار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے. تو یہ لوگ جان سے گئے ہیں. اس میں پاکستانیوں کی بھی جانیں گئی ہیں. دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے. دفتر خارجہ نے نمبر ایشو کر دیے ہیں. ایک وہاں رباط کا نمبر ہے، دفتر خارجہ نے رباط کے علاوہ ایک نمبر دیا ہے لوکل 051 کا، ایک 03 کا نمبر دیا ہے. اور دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر ہی تمام لوگ موجود ہیں کہ ان سے رابطہ کر کے معلومات لی جا سکتی ہیں. اور دفتر خارجہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ کشتی حادثے کا شکار ہوئی، کشتی الٹ گئی، ڈوب گئی، لوگ جان سے گئے، سمندر میں بیچارے بے یار و مددگار رہ گئے. ڈنکی مار کے جانے والے لوگ تھے. وہ جو شاہ رخ خان کی بھی فلم ہے نا ڈنکی مار کے جانے والے لوگ تھے کہ سرحد پار کرو، ایجنٹوں کو پیسے دو، پھر ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے ایجنٹ کو بکتے رہو، اور ایجنٹ ایسے اپنا اپنا حصہ لے کر بندہ آگے بڑھاتے رہیں. لکی رہے تو پہنچ گئے یورپ اور وہاں سے یو کے وغیرہ وغیرہ، نہیں تو بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے. ایسے افراد کے ہتھے چڑھ گئے جو پھر اغوا برائے تاوان کی واردات کرتے ہیں، لوگوں کو وہاں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، الٹی سیدھی ویڈیوز بناتے ہیں، گھر والوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں پیسے دو. یہ کہانی ہے. اس کہانی میں یہ جو پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کشتی ڈوبی، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. اس کا سراغ لگایا بشیر چودھری صاحب نے. بڑے زبردست صحافی ہیں، دوست ہیں. بشیر چودھری صاحب نے خبر دی اردو نیوز پر کہ ایک گاؤں ہے گجرات کا، اس کا نام ہے ڈھولا. وہاں کے 2 نوجوان ہیں، ایک عاطف شہزاد ہے اور ایک عاقب ہے. یہ جو نوجوان ہیں یہ احسن گورسی نام کے ایک صاحب ہیں، احسن گورسی، ان کے بھانجے ہیں دونوں. تو یہ دونوں جان سے گئے. ان میں غالباً عاقب کی عمر 22 سال ہے، اور جو دوسرا نوجوان ہے شہزاد، اس کی عمر 28 برس ہے. تو عاطف شہزاد 28 برس کا. یہ دونوں جان سے گئے ہیں اور سمندر میں ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. افریقی ایجنٹوں کے ہتھے لگے اور انہوں نے 13 دن تک سمندر میں، کھلے سمندر میں کشتی میں لوگوں کو پکڑ کے لا کے کھڑا کیا. 4 بندے، انہوں نے بندے کو پکڑا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں کو وہاں پر ہتھوڑوں سے مارا گیا. ان کی، یا پاکستان میں ان کی فیملیز، ان کے بچے ہیں، لیکن بہرحال ان کی تشدد کیا گیا، چہرے بگاڑ دیے گئے، ہتھوڑوں سے مارا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں اور ان کو پانی میں پھینک دیا گیا. یعنی ایک نوجوان جو اس پوری صورتحال کا عینی شاہد ہے، اس کی آڈیو بھی آئی ہے، وہ آڈیو سنی ہے
اور یہ وہ چیزیں جن کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، بہت خوفناک ہیں۔ تو جو دفتر خارجہ بتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ احسن گوڈسی کہتے ہیں کہ میرے جو گھر کے بچے تھے، بہنوں کے بیٹے، یہ بھی اور دیگر لوگ بھی، یہ بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے دے کر، اے آر وائی کی ہیڈ لائن میں دیکھ رہا تھا 45 لاکھ روپے کی بات ہو رہی تھی، ایجنٹوں کو پیسے دیے۔ اس کے بعد یہ جانا چاہتے تھے، یورپ میں داخل ہونا چاہتے تھے، آنکھوں میں خواب سجا کر۔ ان میں سے ایک دبئی میں نوکری کرتا تھا، ایک یہاں مناسب کام کر رہا تھا۔ تو یہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن یورپ جانا سپنا تھا اور ڈنکی مار کے جانا چاہتے تھے، جان سے گئے بیچارے۔ یہ خبریں اکثر آتی ہیں، گزشتہ کچھ عرصے میں تیسرا حادثہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں رک رہے۔ احسن گوڈسی کہتے ہیں کہ میرے گھر کے جو دونوں لڑکے ہیں، اب یہ ہمارے سسٹم کی، ہمارا ملک، ہماری ایجنسیاں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومتیں جیسے چلاتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف زیرو ہے، امید زیرو ہے۔ وہ جو جملہ ہوتا ہے نا، انتہائی برا، یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں لوگ نکلتے ہیں۔ احسن گوڈسی کہتے ہیں یہاں اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ تھانے دار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کی زندگی حرام، وابڈا والا بھی کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو نشانہ بنانا چاہے تو پرچہ کروا دے، اس کی زندگی حرام، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا اتنا تگڑا سسٹم ہے، اور یہ سسٹم لوگوں کو رگڑا لگا رہا ہے، مسلسل رگڑا۔ تو یہ ہماری حکومتوں کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، ٹرکی سے آتی ہیں یا کسی اور اس ریجن کے ملک سے آتی ہیں۔ کئی بار تو یہ ایسی ویڈیوز افغانستان سے بھی آئی ہیں کہ لوگ گرفتار ہو گئے، جانا چاہتے تھے ڈنکی مار کے، ہتھے چڑھ گئے کسی کے، اور وہاں پر پھر ان لوگوں کی الٹی سیدھی ویڈیوز بنا کر گھر والوں کو بھیجی گئیں، اپلوڈ کی گئیں اور کہا گیا پیسے بھیجو، پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، پیسے بھیجو۔ یہ جو پورا ہمارا ریجن ہے نا، گجرات، گجرانوالا، کاموں کی، مرید کے، اس کے آس پاس کی جگہیں، اور اس کے علاوہ سینٹرل پنجاب میں بہت ساری جگہیں، یہاں کے نوجوان ڈنکی مسلسل مار رہے ہیں۔ یہاں پر ایف آئی اے، بار بار خبر آتی ہے، ایف آئی اے انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے پیچھے کارروائی، اتنے گرفتار، اتنے پکڑے گئے، اتنوں کا پورا گینگ دھر لیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی، بہت خوفناک، بہت بھیانک حقیقت ہے، اور یہ سلسلہ نہیں رک پا رہا۔ اتنی خوفناک خبر ہے جو بشیر چودھری صاحب نے پوری دی کہ جو جان سے گئے ان میں سے ایک نوجوان نے یہ کہا اپنے بچوں سے کہ اگر تم میں سے، یعنی وہ جو سامنے پاکستانی اور تھے، اس نے ان کو کہا کہ یہ مجھے اب مارنے والے ہیں، اب میری باری آ گئی ہے، اگر تم میں سے کوئی بچ جائے گا تو میرے بچوں کو کہنا کہ اپنے والد کو یاد رکھنا، اس کے لیے کبھی کبھار فاتحہ پڑھ دینا، کیونکہ اس کی کوئی قبر تو ہے نہیں، اس کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب ان میں سے ایک کی لاش غالباً الداخلہ کے نزدیک موجود ہے حکام کے پاس، ایک کی لاش سمندر برد کر دی گئی۔ تو یہ کہانی ہے، ہمارا دفتر خارجہ بتا رہا ہے کشتی کا حادثہ۔ تو ہماری حکومتیں ان افراد کے خلاف جو ایجنٹ لوگوں کو بھیجتے ہیں پیسے دے کر، کچھ بھی نہیں کرتی، بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ اپنے والدین کو عمر بھر کا روگ دے کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی نکل گیا، اس نے پیسے بھیجنا شروع کیے تو تمام آس پاس کے لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ اپرچونٹی چاہیے۔ بس یہ اتنی بڑی کہانی ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ساتھ 2 ممبرز سندھ اور بلوچستان کے، فہیم اختر صاحب نے خبر دی کہ ان دونوں کی جانب سے، یعنی ہوا تو یہی نا کہ چیف الیکشن کمشنر، لیٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لیٹر ایشو کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کی رضامندی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، 26 جنوری ہے، تاریخ بھی 26 ہے، 26 جنوری جب ہمارے عہدوں پر ہماری مدت پوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں مت نکالنا، ہمیں یہ کہنے کا موقع مت دینا کہ کیوں نکالا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں طے کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی مدت پوری ہو بھی جائے تو وہ عہدے سے چمٹا رہ سکتا ہے، کیونکہ گنجائش پیدا کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ آڈیٹر جنرل ریونیو پاکستان، ان کو لکھا ہے کہ ہمارے جو الاؤنسز ہیں، ہماری جو تنخواہیں ہیں، ان کو نہ روکا جائے، کیونکہ قانون میں ہمارے لیے پہلے ہی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے، تو ہمارے پیسے جاری رہیں اور ہم تب تک کام کرتے رہیں گے جب تک ہمارا سکسیسر نہیں آ جاتا۔ ہماری جگہوں پر کون کام کرے گا اس کا فیصلہ حکومت نہیں کر لیتی۔ کیسے کرنا ہے حکومت کو فیصلہ؟ حکومت کے درمیان اور حزب اختلاف کے درمیان مشاورت ہونی ہے۔ ایک جانب شہباز شریف، دوسری جانب عمر ایوب مشاورت کریں گے، اپنے اپنے نام دیں گے،
اور فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے لگانا ہے بندہ، کس کو لگانا ہے، اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ عمر ایوب صاحب نے خط لکھ دیا ہے، لیکن حکومت اس معاملے پر جتنی چپ ہے اس سے لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ، جنہوں نے تباہی مچا دی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ پارٹی بن کے عدالتوں میں پہنچتے تھے۔ بعد میں عدالتوں نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن کے کیوں آ جاتا ہے؟ ایک جماعت کے پیچھے، اس کے الیکشن کے پیچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آروز لے لو عدالت سے، ایگزیکٹو سے مت لو۔ یہی کیس تھا عمیر نیازی کا، بیرسٹر عمیر نیازی میاں والی سے، لیکن قاضی فیض عیسی صاحب نے کہا کہ انتخابات روک رہے ہیں، ہم انتخابات کرانا چاہتے ہیں، روکے گا کون؟ تو قاضی فیض عیسی جس جگہ پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا نظر آتا تھا تو قاضی فیض عیسی صاحب جو ہیں وہ یوں سیدھا کر کے نشانہ مارتے تھے، اور یہ بار بار کیا انہوں نے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کام کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی غلطی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اس محاذ پر ایسی کی تیسی مسلسل ہوتی رہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔